बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बादे नजर में तो इत्तहादी है, लेकिन आजकल लफ्जी जंग से आगे अब किसी और तरह की जंग भी शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमने खुश दिली से मैंडेट कबूल किया पीपल्स पार्टी का। प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर मुमलिकत और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद देने गए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद अब जब आजाद कश्मीर के इलेक्शन का मरहला शुरू हुआ तो पहले मरहले के बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बल्कि इलेक्शन के दौरान कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग नून लूट खसूट यानी इलेक्शन की लूट खसूट में इन्वॉल्व है और अब सिलसिला खराब होने जा रहा है। और खराबी इस हद तक बढ़ गई है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। कोई किसी को ब्लैकमेलिंग की धमकी देता है तो दूसरा कहता है आप फॉर्म 47 के जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हैं, चाहे सूबा हो या वफाक। ये मामला जा किस तरफ रहा है उस पर भी बात करेंगे। आज वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक इकोनॉमिक समिट से बात की, बिजनेसमैन मौजूद थे। जो बातें उन्होंने की उससे बहुत से लोग शायद ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये निजाम जिस तरह से चल रहा है या इस निजाम के हवाले से जो निजाम को चलाने वाले अब कुछ और सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये निजाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक नहीं हुआ। ये अहम मामलात है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहिबा, जो कि मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के और फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के नामवर सहाफी जनाब रऊफ कासिम साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का। अब नफीसा शाह साहिबा, मैं आपसे इसलिए आगाज करना चाहूंगा, ये मामला रुक नहीं रहा। अभी तक पहला मरला हुआ है। पीएमएलएन का ये मौकफ है कि नहीं, हमने तो बड़ा खुश दिली से मैंडेट कबूल किया, जीबी के अंदर मुबारकबादें भी दे दी। ऐसा क्या हो गया है? हो सकता है अगला मरहला आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां मैक्सिमम नशिस्तें निकाल जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर इलेक्शन किसी एक जमात के हक में हो। यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो गुस्सा है वो थमने में नहीं आ रहा, और वो आज भी ये कह रहे हैं, बल्कि आज तो उन्होंने कह दिया है कि आप ये डाका डालेंगे या हमारे साथ कुछ करेंगे तो फिर इलेक्शन में आप इसके बाद आपकी वफाकी हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। देखिए, जहाँ चेयरमैन साहब जो बात कर रहे हैं वो अपने उस पर नहीं कर रहे, लेकिन जो हालात वहाँ जीबी में इस वक्त हैं, जो गम और गुस्सा है, जो रिजेंटमेंट है, एक तरफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ एक ऑब्वियसली हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि खुश उसलूबी से और सियासी एक हम आहंगी से चीज़ें आगे बढ़ें और तनाव वाली सियासत ना हो। अनफॉर्चुनेटली पहला तो ये कहना पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत ने ये जो तनाव अरसे से इसमें चल रहा है, कश्मीर में काफ़ी माह उसको हो गए हैं, उसको रिजॉल्व करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। और फिर अगर इस माहौल में आप इलेक्शंस कर भी रहे हैं और वो इलेक्शंस मुतनाज़ा हों, उसके ऊपर पब्लिक का फेथ ना हो, आप पीपल्स पार्टी को हट के आप कोई भी न्यूट्रल लोग वहाँ भेज दें तो वहाँ क्या कैफियत है, तो फिर आपको पता चलेगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पोजीशन ली है वो क्यों ली है। ऑफ कोर्स एक तो हम पीपल्स पार्टी डायरेक्टली अफेक्टेड है, क्योंकि ये पीएमएलएन के हवाले से पहला तो नहीं इल्ज़ाम लगा। जो इस वक्त जो हुकूमत जिस तरीके से बनी है उसके ऊपर भी हमारे जो अपोजिशन की जमात है वो तो एक तल्ख तरीके से तलखियाँ जो उसमें हैं उसकी बुनियादी इलेक्शंस है। और अगर हमें ये मामला आप ये गेम्स जो आप खेल रहे हैं इस मुल्क के ढांचे के साथ, वो कुछ हद तक तो पाकिस्तान के लोग तो टॉलरेट करेंगे, लेकिन जहां आपका इस वक्त एक बैनुल अक़वामी पूरी दुनिया कश्मीर की नज़रों पर है और हमारा एक मौक़िफ़, एक उसूली मौक़िफ़ कश्मीर के ऊपर है, और इस माहौल में अगर आप इतने केयरलेस अंदाज में इलेक्शंस कराएंगे और उसको मुतनाज़ा बनाएंगे और पीएमएलएन उसका उस बयानिए का हिस्सा होगी तो पीपल्स पार्टी तो बात करेगी। और ये नफीसा शाह साहबा जी, इसमें देखिए सवाल जो उठाया जाता है वो ये कि इस वक्त आजाद कश्मीर में हुकूमत आपकी, कलअदम जैक को आपने किया, और जाहिर बात है ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं और आपको ब्लाइंड साइड कर दिया गया या वफाकी हुकूमत ने वहां कुछ कर दिया। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि इस वक्त वहां पर जो माहौल है उसमें फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट मौजूद है।
آپ کا موقف اس میں کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہی سمجھتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس سے مختلف ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر یہ انہوں نے الیکشن متنازع کیا تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہیں اس نظام میں؟ اوکے بہت بہت اہم سوال ہے. دیکھیں سارا جھگڑا کشمیر اور جی بی میں یہی ہے کہ کیونکہ اس وقت اگر پروٹیسٹس وہاں چل رہے ہیں، اور یہ بالکل میں مانوں گی کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ڈائلاگ کا رستہ لینا چاہیے، وہ ہم ان کے اوپر جتنا بھی تنقید کریں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو مطالبات ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ کئی دہائیاں گزر گئی ہیں. جی بی اور اے جے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک واضح قسم کے کانسٹیٹیوشنل ریمیننگ ود ان جو انٹرنیشنل ہمارے ہیں اگریمنٹس ہیں یا انٹرنیشنل آبویسلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس میں رہ کر کشمیریوں کو اپنے حقوق ہمیں دلوانا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی نے یہ مہم جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو آئے تو اے جے کے بھی پہلے ریفارم، اینڈ لیٹ می آلسو ٹیل دا پیپل، شاید ان کو میرے والد کا جو سیاسی جو کریئر کا آغاز ہوا ہے نیشنل پالیٹکس میں، وہ یہ وزارتیں اس وقت ناردرن ایریاز ہوا کرتی تھی. ناردرن ایریا فیڈرل ٹیریٹری اور اے جے کے ناردرن ایریاز کے نام سے وہ منسٹری تھی، وہ ان کی پہلی وزارت تھی. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ود ان ویری شارٹ ٹائم اے جے کے میں بھی ریفارمز لے کے آئے اور جی بی میں بھی ریفارمز لے کے آئے، اور اس کے بعد یہ سیریز چلی. پھر آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب صدر پاکستان نے بھی 2008 والی حکومت میں پیپلز پارٹی میں دونوں علاقوں میں ریفارمز کیے، اور اب چیئرمین بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہاں پر جو ایک اصولی موقف لے کر وہاں میں اگری کرتی ہوں، اور چیئرمین نے بھی اس کو اگری کیا ہے کہ بھئی یہ جو سیٹس ہم نے ایک یہاں رکھی ہوئی ہیں پاکستان میں، اس کے اوپر ایک سیریس ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈائلاگ ہونا چاہیے. اب یہی ایشو ہے اس میں، اور یہ کہنا دیکھیں بالکل وہاں ہماری حکومت ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس حکومت سے نہیں، اس سے بہت پہلے سے ہے. دوسرا یہ کہ اے جے کے اور جی بی کو وفاق جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول کرتا ہے، اس کا اسٹرینگل ہولڈ ہے. سارا جھگڑا یہی ہے، سارا جھگڑا یہی ہے کہ بھئی اگر آپ الیکشنز کراتے ہیں تو یہ 12-15 سیٹیں کی مینیپولیشن جو ہے وہ وفاق کے پاس کیوں ہو؟ تو یہ سارا جھگڑا ہے، اور یہی ڈیبیٹ ہے. اے جے کے کی گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ اختیارات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اختیارات زیادہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی، آج انہوں نے ریزولوشن پاس کی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بالکل ایک مڈل آف دا روڈ اپروچ لے کر یہ ریزولوشن جو ہے وہ لی گئی، لیکن نون نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، وچ مینس کہ آف کورس دال میں کچھ کالا ہے. نہیں، بٹ اب رانا شاہان افضل صاحب، دال میں کالا ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، آپ 47 والے ہیں، اور ابھی تو بلاول صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ اس الیکشن پہ ڈاکہ ڈالیں گے، جو کہ ان کے بقول آپ نے پہلے مرحلے میں ڈال دیا ہے، تو آپ کی وفاق میں آپ فارغ ہو جائیں گے، مطلب چھٹی ہو جائے گی. یعنی جس وفاقی حکومت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، جس وزیر اعظم کے ساتھ آپ بطور کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم کے اندر، آپ سارے یو ول بی آؤٹ آف جاب. تو آپ اپنی نوکری کی فکر کریں رانا صاحب، یو ول بی آؤٹ آف جاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو دھاندلی کی باتیں ہیں، کہا کہ وہاں گرین بسز ہم لے کے آئے، ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کے کوئی اناؤنسمنٹس کیے، تو یہ جو آج آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن یا لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے، کیا یہ دھاندلی نہیں ہے کہ جو آپ 8 ماہ سے حکومت میں ہیں تب تو آپ ایسی کوئی ریزولوشن نہیں لے کے آئے، لیکن کیونکہ ابھی الیکشن ہے، ابھی ماحول گرم ہے، تو وہ باتیں کریں جو آپ پریکٹیکلی نہیں کر سکے، تو وہ اب آپ ریزولوشن لے کے آ گئے. تو یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ ضرور بنتا ہے. دیکھیں بات یہ ہماری چھٹی جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم کوئی گلٹ فیل کریں. ہم نے ڈیولپمنٹ کا نعرہ لگایا، میاں نواز شریف نے وہاں کیمپین کی، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر نے کیمپین کی، اور ہمیں عوام نے پذیرائی دی، اور ہم وہاں الیکشن وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن چوری کیا نا، مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن چوری کیا آپ نے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اب اگر الیکشن، میں وہی بتا رہا ہوں نا، دھاندلی تو یہ بھی دھاندلی ہے جو آج آپ نے ریزولوشن پیش کی، یعنی کہ وہاں قانون مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، وہاں سٹنگ ابھی گورنمنٹ الیکشن لڑ رہی ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے،
اور یہ کہا گیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ فیل ہو گئی اس ایشو کو، جیک کے ایشو کو ریزالو کرنے میں. تو 8 ماہ سے تو آپ وہاں گورننس کر رہے ہیں، تو وہاں اس گورننس کے اندر آپ حالات بہتر نہیں کر سکے، جبکہ ہم تو نیگوشیٹ کرتے رہے چیزیں. اور وہ کہتے ہیں نا آپ بلائنڈ سائڈ کر دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ بلائنڈ سائڈ کر دیتے ہیں، آپ اختیار تو وفاق کا ہے، جی بی پہ بھی اور آزاد کشمیر پہ بھی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں، آپ کیا اس کو آپ آج آزاد جموں کشمیر کو آپ کتنی جو ہے وہ آپ یونائٹڈ نیشن میں آپ کا ایک علیحدہ موقف ہے، آپ ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں، تو ان سارے ماحول کے اندر اس کو انہی چیزوں کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں نا. آپ اگر ان کو وائلیٹ کر کے آپ کوئی صوبہ بنا دیں یا کچھ اور کر دیں تو پھر تو آپ کا انٹرنیشنل سٹانس آپ لوز کر جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے نا آگے. الیکشن کے دنوں میں آپ نعرے لگانا شروع کر دیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کی وفاق میں حکومت رہی، آپ وفاق میں حکومت تھی آپ کی، تب تو آپ نے نہیں کیا. لیکن ابھی الیکشن کے دوران ہی یہ ساری کمٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں پچھلے 8 مہینے میں جب آپ کی حکومت تھی تب تو آپ نے بات نہیں کی. لیکن آپ الیکشن کے دوران جو ہے آپ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں، آپ لیجسلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دھاندلی کے مد کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ پولیٹیکل ہو رہی ہے نا. اب آپ بلاول بھٹو صاحب کے اگر آپ بیان سنیں تو وہ تو پی ٹی آئی پہ برس رہے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی سے غصے ہیں کہ بھئی آپ نے بائیکاٹ کیوں کیا، ان کو تو چپیڑیں مارنی چاہیے، تھپڑ لگانے چاہیے. کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ بٹ وہ آپ کو دھاندلی کا چیمپئن بھی کہہ رہے ہیں نا، جدی پشتی. اور انہوں نے آج وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی نہیں آپ کی ہے، وہ آپ کی حکومت فارغ کرانے کے چکروں میں ہے اپنی سپورٹ کھینچ کے. آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے رانا صاحب. دیکھیں اگر وہ ہمیں فارغ کرانے کے چکر میں ہیں تو وہ تو دیکھا جائے گا. بہرحال وہ اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں، آئینی عہدوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بیٹھے ان کو مراد ملتی ہیں، سیلریز ملتی ہیں، پروٹوکال ملتا ہے، اور اسی سسٹم کو یہ لاتے مار رہے ہیں. تو یہ تو اونس تو یہ ان پہ ہے نا، سوال تو ان پہ ہے. اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر کے آپ پورے اس نظام کو جو ہے، اور اس وقت خاص طور پہ جو سینسٹیوٹی وہاں موجود ہے آزاد جموں کشمیر میں، وہاں آپ جب جو ہے یہ جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ ان کو اور سیریس اور سویر نہیں کر رہا؟ کیا یہ جلتی پہ تیل نہیں پھینک رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل اہداف اور ایجنڈاز اچیو کرنے کے لیے اتنا ایکسٹریم نیریٹو لینا اور جو ہے یہ کرنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ایجنڈا ہے. بٹ جو قاصد صاحب، جو کانفیڈنس مجھے رانا صاحب کی گفتگو پہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں بٹ ٹھیک ہے جب ہماری جانی ہوگی حکومت چلے گی، یعنی کہ کوئی امیوننٹ تھریٹ وہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے محسوس نہیں کرتے. جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے فرمایا ہے اس سے تو مجھے یہ امپریشن ملتا ہے کہ نہ صرف ان کو پہلے کی ہوئی باضابطگی یا دھاندلی پر اعتراض ہے، آج تو بلاول صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بھی یکسر مسترد وہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ ہمیں حکومت کا کیا آپ کہتے رہتے ہیں، کنٹرول آپ کرتے ہیں وفاق سے. سو سولوشن تو نہیں ہے، اب معاملات دھمکی پر ہیں کہ کیا واقعی آپ کے نزدیک وفاقی حکومت از انڈر تھریٹ فرام پیپلز پارٹی سائڈ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دس از جسٹ اے پولیٹیکل ٹاک؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں نے بڑی توجہ سے بڑی اہم گفتگو نفیسہ شاہ صاحبہ نے کی ہے اور پھر رانا صاحب نے کی ہے، ویری انلائٹن آئی مسٹ سے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت لیں گے 8 مہینے پہلے، انہیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ کشمیر میں جو پرابلم تھے وہ پہلے سے آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو انوار الحق صاحب کو ہٹانا پڑا تھا. وہ کرائسس لائک سچویشن تھی، کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. اور کشمیر میں آلریڈی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ 30-32 مطالبات منوا چکی تھی یا منوانا چاہ رہی تھی، ایگریمنٹ ہو گئے تھے. سو بیسٹ کورس تو یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا، جو کہ بات ہو بھی رہی تھی، کیونکہ آپ لوگوں پہ کوئی بیگیج نہیں تھا، آپ لوگوں پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، آپ حکومت میں نہیں تھے. اس سے پہلے کوئی انکمبینسی فیکٹر بڑا خطرناک یہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ نے بے شک 3 مہینے حکومت کیوں نہ کی ہوئی ہو، 3 سال کریں یا 10 سال کریں، الٹیمیٹلی ووٹر پھر پچھلے بیگیج جو ہوتے کسی کا بھی ہو وہ بھول جاتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ حکومت میں کون بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ ایزی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جب آج یہ بات کرتی ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے، اس کو ووٹ نہیں پڑ رہے، دھاندلی ہو، جو بھی کہیں، مین فیکٹر اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ انکمبنسی ہے کہ موجودہ حکومت. لوگ ہمیشہ حکومت کے خلاف جا کے ووٹ ڈالتے ہوتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھدار حکومتیں کوششیں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، نگران حکومت آ جائے، 3-6 مہینے گیپ مل جائے تاکہ ہم دوبارہ لوگوں کے آگے
اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ پیش ہو سکے. سو یہ جو 8 مہینے کا بیگیج ہے یہ پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے اس الیکشن میں یہ نقصان پہنچا ہے. اگر یہ 8 مہینے پہلے الیکشن میں جاتے تو پیپلز پارٹی شاید اس سے زیادہ ووٹ بھی لیتی, سیٹیں بھی لیتی اور بہتر ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ میں ہوتی. اور پلس یہ جو ایشو اٹھا ہے 12 سیٹوں والا, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 8 مہینے پہلے اس طرح نہیں تھا. اس وقت تازہ انہوں نے مانی ہوئی تھی شرائط جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس طرف نہیں آئی تھی کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ 12 جو ہیں 10-12 جتنی بھی ہیں یہ پاکستان میں کشمیروں کے ان کو ختم کیا جائے. سو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان 8 مہینوں کا جن کا بھی فیصلہ تھا کہ ہمیں الیکشن نہیں کروانا, انہوں نے موقع دیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہ دوبارہ ری گروپ ہوں, نئی ڈیمانڈز کریں, اپنے فالوورز کو لے کر آئیں. اور کیونکہ انہوں نے مفت بجلی لے کر دی تھی, تقریباً انہوں نے مفت تقریباً آٹا لے کر دیا تھا, سبسڈی لے کے دی تھی, کشمیر کے لوگوں کو تو لگا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہمارے لیے تو یہ بہتر ہے, ہمیں مطلب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 70 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں, ہمیں 2 روپے مل رہا ہے. پاکستان کو 5,000 روپے آٹا اگر ایک بیگ مل رہا ہے, ہمیں 2,500 مل رہا ہے. یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے, عوام بھی اس نے سوچتی ہے. سو آپ نے جب ان کے ہاتھ ان کے اسٹرینتھن کیا تو اب مطلب میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جب پاور میں ہے کشمیر میں تو پھر ان کو جو افیئرز ہیں ان کو مینج کرنے چاہیے تھے. پھر اس وقت یہ شکایت نہیں بنتی کہ یہ کیونکہ اسلام آباد ہینڈل کر رہے تھے, سیکشن آفیسر دیکھتا ہے, تو کرنل میجر صاحب جو ہیں وہ یہ تمام معاملات دیکھتے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ساری چیزیں وہاں پر یہ ہونی اور ہوں گی. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی یا ہم یہ پیچھے ہٹ جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے یہ بیانات پولیٹیکل بیانات ہیں, اسٹیٹمنٹ ہیں. باقی ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر موجودہ سیٹ اپ کو ڈسمنٹل کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں, کون آئے گا. پھر تو وہی والی بات جو آج محسن نقوی صاحب نے بڑے کلیئر انڈیکیشنز ڈراپ کیے ہیں کہ پھر آپ لوگ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, پھر آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے, پھر آپ لوگ تو کام ہی نہیں کرتے, چاہے 18 گھنٹے کریں چاہے 14 گھنٹے کریں, آپ تو فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں. سو 4 شیٹ جو ہے وہ تو محسن نقوی صاحب نے آلریڈی پیش کر دی ہے. سو پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے, پھر تو کچھ اور چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. جو سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جولائی سے کچھ اور چیزیں شروع ہوں گی, تو وہ تو بس سچویشن تو پھر یہ اسی طرف جاتی لگ رہی ہے. یہ کبھی آج تک ویسے نہیں ہوا ٹو بی فیئر کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے یہ ساری چیزیں کیبنٹ میں اٹھانے کی بجائے, رانا صاحب تو کہہ رہے تھے انڈورس کرتے ہیں, فیئر انف اچھی باتیں ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا, یہ ساری چیزیں پہلے کیبنٹ میں بات کرتے ہوتے ہیں. آپ آ کے تقریر نہیں کرتے ہوتے, پبلک کے لیے لائیو نہیں کرتے ہوتے کہ جناب کہ آپ لوگ جو ہیں ناکام ہو گئے ہیں, یہ 40 سال سے ہیں, 50 سال سے ہیں, 18 گھنٹے 24 گھنٹے وٹ ایور. مجھ سے یہ پوچھیں تو اس پہ 2 چیزیں ہونی چاہیے تھی. یا تو محسن نقوی صاحب یہ تقریر کر کے چھوڑ دیتے اپنا عہدہ کہ بھائی صاحب آپ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا, بلکہ اب رکاوٹ ہیں سسٹم کے آگے, اب رکاوٹ ہیں ملک کی ترقی کے آگے. اب ذرا ٹرانسلیٹ کریں نا کہ گفتگو کا کیا مقصد تھا. یہ مقصد تھا سارا کہ آپ 40-50 سال سے پالیٹکس میں وہی لوگ ہیں, وہی پالیسیز ہیں, وہی فیسز ہیں, آپ سے کچھ نہیں بن رہا. اور انہوں نے باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کا ایک طرح کا ذکر کیا ہے کہ ٹیبلٹ بانٹ دیں, 2-4 ہزار روپے بانٹ دیں, تو اسے کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ بیسکلی 4 شیٹ ہے. یا تو وہ چھوڑ دیتے کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ ہمارا نہیں چلتا اور میں جا رہا ہوں گھر, یا یہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کا وزیر آپ سے بات کیے بغیر, کیبنٹ میں ایشو ریز کیے بغیر وہ اتنی بڑی تقریر کر دیتا ہے, آپ پہ 4 شیٹ کرتا ہے, تو پھر بھائی صاحب آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. جمہوریہ میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ ایک وزیر آپ سے زیادہ طاقتور ہے, وزیر آپ کے علاوہ 4 شیٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کہیں, ان کی ذاتی رائے کہیں. لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے, ایک وفاقی وزیر جو ہے آپ کی کیبنٹ کا وہ آپ سے زیادہ پاورفل نکلا ہے, اس کے اتنی پاور بھی ہے, اتنے خیالات بھی ہیں, آرگومنٹ. یہ ویسے کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے کراچی صاحب, یہ کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب بہت پاورفل ہیں. وہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب پریکٹیکل فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ تو پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہیں. نہیں, پھر تو پرائم منسٹر کے عہدے کا کوئی نہیں رہ جاتا نا. پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں, نواز شریف صاحب کو کچھ بھی کہیں ان کے ناقد رہتے, کم از کم نواز شریف صاحب کے دور میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو محسن نقوی صاحب یہ تقریر کرتے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سو شہباز شریف صاحب جب اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے, ایک وزیر ان سے پاورفل ہو جائے گا, کھڑے ہو کے وہ ان کی حکومت کو, ان کی پالیٹکس کو, ان کے تمام لوگوں کو 4 شیٹ کر دے گا اور آپ کو پورا ایکسپوز کر دے گا کہ آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ملک کی ترقی میں, کیونکہ سسٹم نہیں چینج ہونے دے رہے, یونٹس نہیں بننے دے رہے, آپ یہاں پہ یہ لوکل گورنمنٹس نہیں بننے دے رہے, آپ نوجوانوں کو یہ میرٹ پہ نوکریاں نہیں دے رہے, ان کا کوئی خیال نہیں کر رہے. نفیسہ جیسا بھائی, ایک تو بات یہ کہ آپ آپس میں آپ دونوں الجھ رہے ہیں, آپ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ 47 والے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ہم 47 والے, تو پھر آپ صدر بن کے کیوں بیٹھے ہیں, آپ چیئرمین سینٹ بن کے کیوں بیٹھے ہیں, آپ نے آئینی عہدے کیوں لیے ہوئے ہیں. آپ دونوں اس نظام کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس نظام کے سگنیٹری بھی ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ دیر کمز اے پوائنٹ جہاں محسن نقوی صاحب آتے ہیں, وہ ان کا بہت قریبی تعلق جناب زرداری صاحب سے بھی ہے, پریزیڈنٹ صاحب سے, ان کا پرائم منسٹر سے بڑا اچھا تعلق ہے.
وہ آ کے یہ کہتے ہیں نظام ڈلیور ہی نہیں کر رہا, یہ آپ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہتے ہیں, نام دے دیں, کچھ کر دیں, وہ سم ہاؤ ایک انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ایسے صوبے جب آپ چلا رہے ہیں, چاہے پنجاب, چاہے سندھ, چاہے بلوچستان, چاہے خیبر پختونخوا, آپ کو چھوٹے یونٹس بنانے پڑیں گے. تو isn't this a sign of discontent یا a charge sheet I would say against the political parties who are in government کہ بھئی آپ لوگ ڈلیور نہیں کر رہے ہیں, اور کوئی پھر آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ ڈلیور نہیں کر رہے, لہٰذا put your act together اور let the change come. دیکھیں یہ تو ایک پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں, یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ, یہ تو الگ ڈبیٹ ہوا, ٹھیک ہے. ایک ڈبیٹ ہے جو کشمیر, وہاں جو ریزنٹمنٹ ہے, ایک ڈبیٹ وہ ہے, اور اس ریزنٹمنٹ میں اس حوالے سے جو ایک متنازع الیکشنز ہوئے ہیں, ایک ایشو یہ ہے, اور ایک جنرل ایشو ہے کہ کیا یہ جو ارینجمنٹ ہوا پوسٹ 2022 جو لاسٹ الیکشنز ہیں, اس کے پس منظر میں یہ جو سیٹ اپ یا یہ ایک الائنس آف ان یوزول, ہم دونوں کا رخ جو ہے وہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون, کبھی بھی ہم آئیڈیولوجیکلی بالکل فرق جماتے ہیں, ہمارا پاسٹ بھی ہے, اور ایک صرف چیز نے ہمیں یونائٹ کیا, ہم ایک کمپرومائز والی سچویشن ہے کہ بھئی جو سچویشن الیکشنز کے بعد آئی, جس میں جو جماعت جس کی اکثریت تھی وہ حکومت نہیں بنانا چاہ رہی تھی, نہیں لینا چاہ رہی تھی, اس ماحول میں ہم آئے. لیکن پلیز یہ بار بار میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم ان کے اتحادی کہیں سے نہیں ہیں. اتحادی وہ ہو کہ ہمارا گورنمنٹ میں شہر شامل ہو, آپ کے ووٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں سر, ہمارا کوئی ڈیسیشن میکنگ میں شہر شامل نہیں ہے. ہاں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ 73 کے آئین میں, منیب صاحب 73 کے آئین میں صدر پاکستان کے پاس کیا اختیارات ہیں, گورنرز کے پاس کیا اختیارات ہیں, ماں سوا وہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کیا اختیارات ہیں, یا ایک سسٹم کو استحکام دینے میں ایک کردار ہوتا ہے, اس کے علاوہ کیا کردار ہے. ہم کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اور جو چیئرمین صاحب نے بجٹ کے دوران ایک تجویز دی تھی کہ یہ ریزرویشن صرف یہ سیٹوں کا ایشو ہے, کہ یہ ریزرویشنز آپ کر لیں, معاملہ جو ہے ٹھنڈا پڑ جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ نون کے کیا سٹیکس تھے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ رہیں پاکستان. نون کے سٹیکس وہ کہتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آ کے طے کرے گی. بٹ ایک بات ہے, جی ایک سیکنڈ, اگر مجھے آپ اس پہ وضاحت دیکھیے, آپ کہتے ہیں ہم صرف نظام کے استحکام کے لیے, آپ ان کی اتحادی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عہدے ہم نے لیے ہیں ان کے اندر بھی کسی کا کوئی اتنا کلاؤٹ یا اختیار ہی نہیں ہے, وہ بس ٹائٹلرز ہیں. آپ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے ٹائٹل ایک رکھا ہوا ہے پاس, اور کوئی وہ اور I don't want to use the word titular heads, but ٹائٹلرز ہیں آپ کے پاس ٹائٹل ہے, اور آپ ان جو جتنے بھی منصب ہیں ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ کوشچن ہے کہ اگر یہ ایک دھاندلی زدہ انلیجیٹمیٹ غیر قانونی حکومت ہے, آپ کے ووٹوں سے قائم ہے, you are part of, allow me to say, یہ پولیٹیکل گناہ ہے یا کرائم ہے which somehow you are a part of. آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں if they are so bad? دیکھیں ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے, ہم ملک کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ جو آہستہ یہ جو غصہ بڑھ رہا ہے, پیپلز پارٹی اگر اس کی عکاسی کر رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا انٹرنل ہمارا غصہ نہیں ہے, یہ عوام کا غصہ ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس وقت دیکھیں نا 5 سال تو ہو گئے پرائم منسٹر شریف صاحب کو, لیکن کیا جو پولیٹیکل کویسچنز ہیں اس ملک کے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہر جگہ پر انوالو کریں گے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی متنازع بنائیں گے. مجھے بتائیں کہ لیڈرشپ پی ایم ایل این نے کوئی بھی پیچیدہ ایشوز ہو وہ یہ وفاق سے جڑے ہیں. آپ یہ ایک حد تک آپ ٹھیک ہے ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ وفاق سے جڑی ہوئی ہیں, اور اس لیے جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی وفاق سے جڑا ہوا ہے, معیشت کا ایشو وفاق سے جڑا ہوا ہے, کئی سارے اور بھی ایشوز ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے ہیں وہ بھی وفاق سے جڑے ہوئے ہیں. اور ڈیسیشن میکنگ جو ہے اس ملک کو لیڈرشپ جو ہے وہ وزیر اعظم دے گا. یہ چھوٹے چھوٹے صوبے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کوئی بڑے فیصلے لے گی اس ملک کو سیاسی استحکام کرنے کے لیے, نہیں, وہ وزیر اعظم کا کام ہے. مجھے بتائیں کہ ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ کے ذریعے ایک ایشو
اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے کہا نا یہ پولیٹیکل ریٹورک ہے، رؤف کلاسرا صاحب نے، سیاستدان کیا کرے گا؟ سیاستدان تو پولیٹیکلی آرٹیکولیٹ کرے گا، اور الیکشن کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ صرف آپ الیکشن کی اس دن کی بات نہیں کرتے، آپ پورا پس منظر بلڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیں اس ملک میں آپ کا آدھا ملک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان فلیمز ہے. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ کے پی کے حالات دیکھ لیں، اور اب کشمیر کے آپ کتنا کہیں گے کہ یہ فورن ایجنڈا ہے اور یہ فورن انٹرفیئرنس ہے، یہ فورن ہینڈ ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کی انٹرنل پالیٹکس بھی امپلیکیٹڈ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کی طرف لے کے جائیں ان عناصر کو. ضرور وہاں پر تقریب کاریاں ہوں گی، ضرور جب آپس میں دو فریق لڑیں گے تو بیچ میں کوئی ضرور آ کے اور آگ لگائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ ہوا بھی ہو جہاں کہاں بھی. تو اس وقت اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اگر اس 5 سال کے بعد بھی اگر یہ ملک جو ہے 50% جو ہے آگ میں ہے اور ریزنٹمنٹ ہے، لوگ غصے میں ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے. آپ یہ لات کہیں کہ ہم جو ہے بالکل بٹ ابھی محسن نقوی صاحب نے کہا یو آر آل پارٹ آف دی پرابلم نا. ہم اس وقت ملک کی بات کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر یہ جو سسٹم ہے یہ انراول کر سکتا ہے. ہم یہ بھی بات وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے عوام کی ریزنٹمنٹ، عوام کے غصے، کشمیر کے ایشوز، بلوچستان کے ایشوز، کے پی کے ایشوز کے باوجود جو ہے وہ سسٹم میں رہ کر چپ کرے گی اور ہم تنقید نہیں کریں گے. ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی تو آزادی ہے کہ ہم جو ہے وہ تنقید کریں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسی غصے کی عکاسی کر رہا ہے. اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وربل فسٹ فائٹنگ کریں، لیکن اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور ان مسائل کے اگر حل نہ ہو تو وہ جو کہتا ہے نا اندر سے سسٹم کولیپس کا، ہم پی ٹی آئی کو یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کی دشمنی اپنے آپ سے ہے اور آپ اندر سے امپلوڈ کریں گے. آج ایم ایل این کا بھی یہی حال ہے کہ اندر سے امپلوژن ہو رہی ہے. کوئی باہر کی اپوزیشن، پی ٹی آئی تو ایک قیدی نمبر میں لگی ہوئی ہے، وہ تو ایشوز کی اپوزیشن ہے. مجھے بتائیں کشمیر کے ایشوز کیا بات کی ہے؟ سبسٹینٹیولی پیپلز پارٹی کشمیر کے ایشوز ہو، جی بی کے ایشوز ہو یا ملک کے ایشوز ہو، پارلیمنٹ میں اندر یا باہر سبسٹینٹیولی ہم بات کر رہے ہیں ایشوز کے اوپر. بٹ یہ جو امپلوژن کی بات آپ کر رہے ہیں، سم ہاؤ امپلوژن ہوتی ہے تو آپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے. آپ کہتے ہیں صرف مسلم لیگ نون ہوگی، بٹ فرینکلی جو مجھے لگا ہے کہ یو کین ایزیلی ٹیک اے پارٹ آف دی بلیم. لیکن زیادہ تو دیکھیں، میں نے کہا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہے، اور کون سا مجھے بتائیں کوئی بھی پیچیدہ ایشو اس وقت جو ہے جس سے ہم دو چار ہیں، کون سا پیچیدہ ایشوز گورنمنٹ نے حل کر دیا؟ لیٹ می آسک دیم. رانا صاحب، ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی پیچیدہ ایشو حل نہیں کیا، دوسرا آپ امپلوژن کی طرف جا رہے ہیں، تیسرا یہ کہ دیکھیے محسن نقوی صاحب کیا احسن بھون صاحب، پاکستان بار کونسل، ہر کوئی کہہ رہا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. وزیر اعظم کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، آپ 18 گھنٹے کام کر لیں، 15 گھنٹے کچھ آپ لوگ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، کوئی ریفارم نہیں، کچھ نہیں. سو دیٹ بیسکلی پرووز دا پوائنٹ کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں دیکھیں، ہم نے جو کیا ہے میں آپ کو آدھے منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈیفالٹ پہ تھے تو آج آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز 3 ماہ کا امپورٹ کور کر لیتے ہیں. آپ کی کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں وہ سی پہ چلے گئی تھی، C- پہ چلے گئی تھی، آج آپ B پہ آ گئے ہیں. آپ کا میکرو اکنامک فرنٹ پہ آپ نے اسٹیبلائزیشن لی ہے، انٹرسٹ ریٹس آپ کے انفلیشن کام ڈاؤن ہوئی ہے. اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں آپ کی، میں اب مائکرو میں نہیں جاؤں گا، فہرست تو بہت لمبی ہے جو ہم نے چیزیں کی ہیں. PIA پرائیویٹائز ہو گئی، آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا، لیکن آج بھی اسٹرکچرل فلاز موجود ہیں. اگر کوئی سب سے بڑا فیلئر ہے، یہ جو یونٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے جس کو 2010 میں جو لانچ ہوئی تھی، اٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈیوالو پاورز ڈاؤن ٹو ڈسٹرکٹس. اور یہ آل اکراس پاکستان میں بات کر رہا ہوں. آج بھی ڈسکریشن ہے چیف منسٹرز کی کہ وہ کہاں ڈیولپمنٹ کتنی کرنا چاہتے ہیں. یہ رائٹ ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا. اسی طرح جو ایک اسٹرکچرل فیلئر ہے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس کے اندر سارے شامل ہیں کہ اگر لوکل باڈیز کہیں آج ایگزسٹ بھی کرتی ہیں تو وہ ہینڈی کیپڈ ہیں، وہ اس طریقے سے آزاد نہیں ہیں، وہ ادھر فائنینشیل اٹانومی نہیں ہے، وہ اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے، وہ امپاورڈ نہیں ہے، اور کہیں ہے بھی نہیں. تو یہ بالکل یہ چیزیں ہیں. اور دنیا میں اب دیکھیں جتنے صوبوں کے ہمارے سائزز ہیں، یہ ملکوں سے بڑے صوبے ہیں.
تو یہاں آپ سینٹر جو ہے وہ چیزوں کو ڈرائیو نہیں کر سکتا صوبوں کا سینٹر کہ وہ چلائے. یہ اسٹرکچرل فلا ایگزسٹ کرتا ہے اور سروس ڈیلیوری ہوتی ہی لوکل باڈیز کے ذریعے جو امپاورڈ ہوں. ہم نے جہاں ہیں بھی وہ برائے نام ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے. میں یہ چیزیں ایڈمٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو دوسری چیز جو بڑا میرے نزدیک جو ایک بڑا اسٹرکچرل فلا ایگزسٹ کرتا ہے, انہوں نے کہا جی سارا کچھ وفاق کے پاس ہے, ریسورسز ساری صوبوں کے پاس ہیں, لیکن صوبے جو ہیں, جو معیشت ہے, جو اکانومی ہے, کامرس ہے, اس سے ایلین ہے. دے آر ایبسنٹ فرام دیٹ. جبکہ وہ رول ہی دنیا میں, اگر آپ چائنا کے ماڈل کو دیکھ لیں تو وہاں جو معیشت ہے وہ ٹاؤن کا سبجیکٹ ہے. ٹاؤن میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1,15,000 ہوتا ہے. لیکن وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے ٹاؤن کی جی ڈی پی اتنی ہے, ہمارے ٹاؤن کی ایکسپورٹ اتنی ہے. اگر آپ ادھر کاؤنٹی سے ملیں گے وہ کہے گا میری کاؤنٹی کی ایکسپورٹ اتنی ہے. چائنا کی میں بات کر رہا ہوں, اس لیول پہ نہیں. لیکن یہاں جو سسٹم نظام ہے وہاں تو آپ انفراسٹرکچر سیس لگا رہے ہیں ایکسپورٹس کے اوپر. تو اس سٹرکچرل فلاز کو ہمیں درست کرنا ہوگا. یہ میرا یقین ہے کہ اس کے بغیر آپ بالکل جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر آپ کا NFC آتا ہے, ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ڈبیٹ کیا ہے؟ وہ بھی ڈبیٹ ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں کہ جی ایکسپینڈیچر کٹنگ وفاق کرے. اور ایکسپینڈیچر کٹنگ کیا کریں کہ کچھ وزارتیں بند کر دیں, کچھ آپ ادارے بند کر دیں. لیکن ایکسپینڈیچر کدھر ہے جس کے اوپر ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی؟ ایکسپینڈیچر جہاں وہ ہو رہا ہے وہ تو آپ کی بجلی کی چوری کے اوپر آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں, آپ کراس سبسڈیز دے رہے ہیں, آپ گیس کے اوپر کراس سبسڈیز دے رہے ہیں. اور وہ صوبوں کے اندر ساری وہ تھیفٹ ہے, وہ صوبوں کے اندر جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرتی. بسپ ہے, بسپ شہروں میں دیا جاتا ہے, گاؤں میں دیا جاتا ہے, لیکن وفاق اس کو کر رہا ہے. تو 95% آف دا ایکسپینڈیچر تو وہ تو آپ کا پاور, گیس اور بسپ ہے جو آپ کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو صوبوں کو پک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں کیونکہ انڈسٹری کی بجلی مہنگی ہے, کیونکہ ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں. 60% گھریلو صارفین 200 یونٹ سے نیچے, وہ وفاق اٹھا رہا ہے لوڈ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ڈبیٹ ایک لارجر ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور اس میں صوبوں کا بائن, پولیٹیکل پارٹیز کا بائن کے بغیر یہ چیزیں آگے اس طریقے سے نہیں چلیں گی. تو بالکل یہاں میں یونٹس کا نہیں کہتا کہ آپ صوبے بنائیں, لیکن آپ 18ویں ترمیم جو اس کی روح تھی, جو اس کا مقصد تھا, اٹ ہیز ٹوٹلی فیلڈ ٹو ڈیلیور. اور وہ ڈیولوشن ٹو ڈسٹرکٹس ٹو سٹیز ایک کنٹینیوس لیول پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور وہ کرنی چاہیے. اس کے بغیر چیزیں آگے موو فارورڈ نہیں کریں گی. ایک سوال یہ ہے رانا صاحب کہ یہ ساری بات آپ نے کہا کہ سب کچھ کریں, بٹ کمنگ فرام محسن نقوی صاحب سائڈ, یہ بات وزیر اعظم پاکستان کریں تو وہ کلاسز صاحب نے ٹھیک کہا ہے نا کہ بھائی اٹ میکس پرفیکٹ سینس, بٹ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب بہت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ ڈیویڈنڈ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں یونٹس بنانے پڑیں گے. نہ آپ جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ. ابھی میں پرسوں ناصر حسین شاہ صاحب انہوں نے کہا یہ روز لوگ نئے شوشے چھوڑ دیتے ہیں, یہ جو صوبے ہیں یہ نہیں سنبھلتے, تو نئے صوبے کہاں سے بنیں گے؟ یہ نہ پیپلز پارٹی نہ PMLN, آپ دونوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو محسن نقوی صاحب نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ یہ انڈیکیشن بڑی کلیئر ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کا نوجوان, آپ کی نئی نسل, آپ کا نظام سب آپ سے آ رہی ہے, مطلب آپ سے ڈسگرنٹلڈ ہوا ہے. تو یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ what is supposed to be done. نہیں دیکھیں یہ چیزیں کیسے ہونی ہیں, یہ تو پولیٹیکل ول کے ساتھ ہونی ہے نا. یہاں تو ہم نے, اگر رانا ثناء اللہ نے بس پہ بیان دے دیا تو ساروں نے اس کو ایسے ریجیکٹ کیا. جب NFC کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ بات کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ مل کے چیزوں کو نہیں ریزالو کریں گی, ان چیزوں کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہوں گی, تو پھر چیزیں اس طریقے سے, یہ چیلنجز جو میں نے آپ کو اسٹرکچرل, میرے نزدیک میں بھی PMLN کا ممبر ہوں, میں پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو صوبوں کے آپ کے سائزز ہیں وہ ایک روبسٹ فعال لوکل باڈیز کے بغیر وہ چیزیں نہیں آگے موو کر سکتی. یہ دنیا کے اندر اب اسٹیبلش ہو گئی یہ چیزیں. آپ کے صوبے ملکوں سے بڑے ہیں, سارے چاروں صوبے, تو آپ ان کو اگر آپ وہ انہوں نے ڈرائیو کرنا ہے. اور جہاں بھی لوکل باڈیز ہے, اگر سندھ کے پاس ہے, ہمارے پاس پنجاب میں بھی ہونی چاہیے, لیکن وہ ہینڈی کیپڈ ہیں, وہ امپاورڈ نہیں ہیں اس طریقے سے. وہاں آپ کے جو لیڈ کرتے ہیں وہ چیف منسٹرز ہی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو سب کو نظر آ رہی ہیں کہ ان کو کرنا پڑے گا, اس کے لیے بیٹھنا چاہیے سب کو, اور ان چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ بیٹھیں گے کیا؟ آپ ایک دوسرے کو دھاندلی کے الزام سے تو پہلے نکال لینا, پہلے تو آپ اپنی. تو یہی بات ہے منیب صاحب کہ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, it is not helping the cause. It is not helping the cause. What People's Party is doing, they are just exposing their own hypocrisy. سوال تو ان سے بنتا ہے
کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ سسٹم کا بھی حصہ ہیں, آپ سسٹم کو لتاڑ بھی رہے ہیں. وہ آپ کے اتحادی بائی دا وے وہ آپ کے اتحادی ہیں یا نہیں ہے یہ بھی, کیونکہ نفیسہ صاحبہ نے کہا ہم کوئی اتحادی نہیں ہیں. ان کی سپورٹ کے بغیر ہم بجٹ نہیں پاس کر سکتے. میں اس سے زیادہ اب آپ کو اور کیا کہوں. یعنی شریک جرم آپ انہیں قرار دیتے ہیں جس میں بھی آپ ہیں, پتہ نہیں جرم آپ کے نزدیک تو جرم نہیں, لیکن آپ انہیں شریک جرم قرار دیتے ہیں. اگر تو جرم یہ ہے کہ ہم نے کریڈٹ ریٹنگ ملک کی بہتر کر دی ہے, اگر ہم نے ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی میکرو اکنامک فرنٹ پہ لے آئے ہیں, کوئی ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہتر کر دی ہے, ابھی آپ کی ایکسپورٹ 40 بلین کا گڈز اور سروسز نے مارک کراس کیا ہے, اگر یہ جرم ہے ہمارا, ہم تو بڑا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لے کے جائیں, تو بالکل یہ بجٹ تو انہوں نے پاس کرائے نا ہمارے ساتھ مل کے, تو دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. کیبنٹ کا یہ حصہ نہیں ہے, گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, بٹ وی ہیو دیئر سپورٹ اینڈ وی آر تھینکفل فار اٹ. بالکل ٹھیک ہے, وہ اتنے تھینکفل نہیں ہیں آپ کے ساتھ رادر, وہ آپ تو ان کے لیے ایک برڈن بن گئے ہیں. دے سم ہاؤ وانٹ ٹو کیپ یو ایٹ آرمز لینتھ بیکاز آپ ان کا ووٹ چوری کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نسل در نسل دھاندلی کر کے اقتدار میں آتے ہیں, بٹ سم ہاؤ آپ انہیں اپنے بہت قریب سمجھتے ہیں. وہ آپ سے بالکل کہتے ہیں سیاسی طور پر آپ کے ساتھ بلاول صاحب تو اب کھڑے بھی نہیں ہونا چاہتے بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام ہی ہے. بٹ کمنگ ٹو دی اینڈ آف دس ڈسکشن, کلاسرا صاحب, میں تو ابھی احسن مون صاحب کے بھی بیانات دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا آئین میں موجود ہے پروویژن مجھے بھی بلدیات پر کچھ بات کرنی ہے. منیب مجھے موقع دیں, جی کلاسرا صاحب بات کرنے کی مجھے موقع دیجیے گا. جی میں بالکل ریکویسٹ کلاسرا صاحب کہ ہم اس کو میں آئی ول ٹیک یور لاسٹ ورڈ آلسو, بٹ کلاسرا صاحب آپ کے نزدیک یہ کہاں جا رہا ہے سر معاملہ؟ یہ ابھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور اہم باتیں کی ہیں رانا صاحب نے مس سے, کہ حکومت میں بیٹھ کر اس طرح کا بات کرنا مشکل کام ہوتا ہے. آئی مسٹ کمپلیمنٹ ہم, اسپیشلی جو بار بار جو بات کہہ رہے ہیں, جو کوئی بھی یہ پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ آپ کا ہے اس کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا جو کنسیپٹ ہے. اگر یہ انہوں نے مطلب جناب مشرف صاحب کے ہم سارے خلاف رہے ہیں, فیئر انف, لیکن جو جناب مشرف صاحب کی چیزیں ان کو سوٹ کرتے تھے پرسنلی طور پر, وہ نواز لیگ نے اور پیپلز پارٹی دونوں نے, بلکہ مولانا صاحبان سب نے اڈاپٹ کی اور پچھلے 25-26 سال سے اس کے بینیفیشری ہیں. وہ خواتین کا کوٹا تھا, مطلب 33% خواتین جو آئی ہیں پارلیمنٹ میں, وہ ساری کی ساری جناب مشرف صاحب کی وجہ سے, اور جتنی ان کی پرفارمنس ہے, ان پٹ ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے میرا خیال 5 to 10% ہے. بہت اچھی پارلیمنٹرین بھی وہ میں جاتا رہتا ہوں, ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں کمیٹیز میں, پارلیمنٹ میں ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی میرا خیال بات بھی نہیں ہوگی, وہ آتے ہیں لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں, فنڈز وٹ ایور جو بھی بینیفٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو اگر آپ جناب مشرف کا وہ سسٹم اڈاپٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی پارٹی کا لوئلسٹ ہیں, مطلب خواتین ہیں, گھریلو ہیں, یار دوست جو بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, آپ ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کر لیا, کیونکہ ذاتی فائدہ اس میں آ رہا ہے. آپ نے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس والا کنسیپٹ تھا, میئر والا کنسیپٹ تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کنسیپٹ تھا, اور بہت سارے ایم این ایز جو تھے, مجھے سردار سلیم مزاری صاحب یاد آ رہے ہیں, وہ 2002 کی اسمبلی میں یہاں پہ وہ تھے ایم این اے تھے, وہ ایم این اے کا چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے کشمیر یا کہاں سے تھے, ادھر سے انہوں نے جا کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے وہ لگ گئے تھے, میئر لگ رہے تھے, چیئرمین لگ رہے تھے. آپ اگر آپ اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرتے, اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں, لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, یہ جو آپ یہاں سے این ایف سی پہ تو کہتے ہیں اوور آور ڈیڈ باڈیز کا, اس کو چھیڑنا نہیں. کبھی آپ نے پی ایف سی کا سنا ہے ان سے, آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن کا سنا ہے کہ ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے دیتے ہیں, آپ نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا. آپ اگر وہاں پہ میئر کو اسٹرانگ کرتے, چیئرمین کو اسٹرانگ کرتے, آپ لوکل کمیونٹی کو کرتے, ان کو این ایف سی کے بعد پی ایف سی میں سے حصہ دیتے, آج کوئی بھی آپ کو یہاں پہ صوبوں کو ڈیمانڈ نہ کر رہا ہوتا. ہر ڈسٹرکٹ اپنا ایک علیحدہ یونٹ ہوتا, اپنی ان کے اسمبلی, اپنے فیصلے ہوتے. آپ نے محض ڈپٹی کمشنر اور وہ ڈی پی او اور تھانہ کچہری اور وہاں پہ تحصیلدار پٹواری کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اپنے ووٹرز کو ہاتھ رکھنے کے لیے, آپ کو یہ فکر پڑ گئی کہ اگر ہم نے وہاں پہ میئر کو یا چیئرمین کو امپاور کر دیا تو ہمیں ایم این اے کا ووٹ کون دے گا. یہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں موسٹلی ہمارے ایم این ایز, ہماری پارٹیز اپنے محض ووٹ بینک کے لیے, انہوں نے پاکستان کا وہ جو سسٹم تھا جس کی بات آج محسن نقوی صاحب کر رہے تھے, اور میں خوش ہوں کہ رانا صاحب نے بھی اسی طرف یہ اشارہ کیا ہے, تو یہ آوازیں نہ اٹھی ہوتی ہیں, صوبوں میں پرابلم نہ ہوتے. اگر آپ ہر ڈسٹرکٹ کو آپ نے سب پاور اپنے ہاتھ میں لے لی, لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور میں رکھ لیں, ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی ان پہ بٹھا دیے, پھر لوگوں کو چھتر پریڈ کر دیے, پیسے نہیں مانگنے, حقوق نہیں مانگنے, پھر آپ نے جناب بجٹ نہیں مانگنا, پی ایف سی کا کبھی ذکر نہیں سننا, این ایف سی پہ لڑائی کرنی ہے, تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں, چلتا رہے گا. پھر محسن نقوی صاحب کھڑے ہو کے آپ پہ چارج شیٹ کرتے رہیں گے, ایک وزیر اٹھ کے آپ کے وزیر اعظم کو چارج شیٹ کر دے گا, جو کیا آج انہوں نے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ میں ایک بات نفیسہ صاحب یہ ذرا یہ بتا دیجیے گا, یہ بات محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے, یہ بات کلاسرا صاحب بھی کی ہے, یہ بات ہر کوئی کرتا ہے.
نہیں ہے آپ لوگ اتنے prone towards the local government, somehow you don't want to delegate the power and authority. دیکھیں یہ ایک اور رخ بدل گیا ہے نا، یہ ہمارا جو ڈیبیٹ چل رہا ہے. رانا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی ہپوکریسی، انہوں نے ہماری ہپوکریسی کی بات کی، سب سے بڑی ہپوکریسی اگر اس ملک میں ہے بلدیات کے حوالے سے تو وہ نون کی ہپوکریسی ہے. سب سے بڑی دنیا کی بلدیہ پنجاب حکومت ہے، جو آج ایک سینیٹیشن ورکر کو لاہور میں ویڈیوز کے ذریعے سینیٹیشن ورکر کو ستھرا پاکستان بنا کر وہ مانیٹرنگ کر رہی ہے. مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی نے 2 راؤنڈز کیے ہیں سندھ میں الیکشنز کے. اگر اس ملک میں کہیں بلدیاتی نظام چل رہا ہے، جیسا بھی ہو، جیسا بھی نظام ہو، اگر وہ چل رہا ہے تو سندھ میں چل رہا ہے. باقی آپ کا بلوچستان میں تھوڑا بہت، کے پی آپ کا بالکل ڈیمولش ہو چکا ہے نظام، اور پنجاب نے تو جی ایک راؤنڈ آف الیکشن کر کے سسپینڈ کر دیا. آج میں یہ چیلنج سے کہتی ہوں کہ آپ پرائم منسٹر صاحب لیڈرشپ لیں، سب سے پہلے کہیں کہ آپ نئے یونٹس، آپ صوبوں کو لتاڑ کے، آئین کو لتاڑ کے آپ بلدیات نہیں بنا سکتے. آپ آئین کے اندر جتنا اسٹرانگ کرنا ہے، آپ پی ایف سی کی بات کریں، وی آر ریڈی ٹو ٹاک. آپ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کی بات کریں، وی آر ریڈی ٹو ٹاک. پرائم منسٹر صاحب لے لیڈرشپ، شروع کریں. اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب، اسلام آباد میں آپ الیکشنز کرائیں. مریم نواز صاحبہ، کیوں نہیں الیکشنز کرا رہے آپ پنجاب میں؟ کرائیں، اور اس کے بعد آئیں بیٹھیں. اور ہم پی ایف سی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی تیار ہیں. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ آگے ہوگی اس میں. وی ڈو وانٹ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صوبوں کی اکائیاں جو ہیں، چاروں اکائیاں کو لتاڑ کے، آئین کو لتاڑ کے، الٹے سیدھے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر کے، یہ ایک اور ایکسپیریمنٹ ہوگا. وی کی ناٹ افورڈ. اس وقت جو آپ کے یونٹس ہیں، آپ کے جو ایج کے مسائل ہیں، وہ حل کریں. وقت ختم ہو گیا. میں تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. پروگرام آپ نے دیکھا، ڈیبیٹ بہت لمبی ہے، بہت آگے تک وقت ختم ہو گیا جی. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.